अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं मोमना और मैं आपके लिए लेकर आई हूं आज हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की स्टोरी। प्यारे लोगों, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बहुत ही बरगज़ीदा नबी थे। आप हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे और आप पर एक बहुत बड़ी आजमाइश आई थी। इस आजमाइश की क्या वजह थी, ये आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी इंशाअल्लाह। प्यारे लोगों, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम बहुत ही खूबसूरत, जवान और बहुत सेहतमंद और बहुत अमीर आदमी थे। अल्लाह ताला ने उनको बहुत ही मालो दौलत दे रखा था। उनके पास 1000 बकरियां थी, माँ चरवाहे, 500 बैलों की जोड़ियां, 500 गुलाम, 500 गधे और 500 गधों के बच्चे भी थे। उनकी देखभाल करने के लिए उतने ही उनके पास मुलाजमीन भी थे। अल्लाह ताला ने उनको आल औलाद से भी नवाज रखा था और वो बहुत ही खुशहाल थे। लेकिन उनके जो मुल्क का बादशाह था वो बहुत ही जालिम और जाबिर किस्म का था और लोग उनसे बहुत तंग थे। एक दिन लोगों ने कहा कि वो बादशाह के पास हाजिर हों ताकि उससे शिकायत कर सके कि वो उन पर इतना जुल्म ना करे। तो सारे मिलकर जब बादशाह के पास गए तो हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम भी उनके हमरा थे। वहां पर लोगों की बादशाह के साथ थोड़ी सी बदकलामी भी हुई उनके साथ। तो जब हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बारी आई तो आप अलैहिस्सलाम ने थोड़ी नरम लहजे में उनसे बात की। उनके दिल में थोड़ा सा खौफ आया था कि ऐसा ना हो कि कहीं बादशाह गुस्से के साथ मेरी मालो दौलत या मेरी औलाद को या किसी को कोई नुकसान पहुंचाए। प्यारे लोगों, वो नबी थे। अल्लाह ताला को उनकी ये बात पसंद नहीं आई कि उन्होंने सिर्फ अपने फायदे के लिए नरमी के साथ एक जालिम आदमी के साथ क्यों बात की। अल्लाह ताला थोड़ी सा नाराज हुए उनके साथ। इस बात का जब फरिश्तों को इल्म हुआ तो फरिश्तों ने आप अलैहिस्सलाम के लिए दुआ मांगना शुरू कर दी कि अल्लाह ताला उन पर नरमी करें। शैतान को जब इस बात का पता चला, प्यारे लोगों, शैतान तो इस बात को छोड़ ही नहीं सकता था। वो अल्लाह ताला के पास हाजिर हुआ और अर्ज की कि या अल्लाह, मुझे ऐसी कुदरत दे कि मैं उसके माल दौलत को नुकसान पहुंचा सकूं। अल्लाह ताला ने उसकी बात मान ली और उसको इख्तियार दे दिया। अल्लाह ताला ने शैतान को इख्तियार दे दिया कि वो माल दौलत को नुकसान पहुंचा सकता है हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को। चुनांचे शैतान बहुत खुश हुआ और उसने हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के माल दौलत को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। उनके बेशुमार बागात थे, जानवर थे, जो मैं पहले आपको बता चुकी हूँ। वो जब भी कोई नुकसान करके आता, किसी बाग को तबाह करता या जानवरों को तबाह करता, तो आके हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को बताता कि मैं फलां चीज तुम्हारी तबाह कर दी। तो प्यारे लोग, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम जब ये सुनते तो कहते कोई बात नहीं, ये अल्लाह की रजा है। अगर उसने मुझे अता किया है तो वो वापस भी ले सकता है, मुझे इसका कोई गम नहीं। इस पर शैतान परेशान हो गए और उनको नुकसान पहुंचाता। प्यारे लोगों, करते करते उसने हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की तमाम जायदाद और जानवर खत्म कर दिए। लेकिन हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने सब्र का साथ नहीं छोड़ा। फिर वो दोबारा से अल्लाह ताला की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज की कि या अल्लाह, मुझे हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की औलाद पर भी इख्तियार दे। अल्लाह ताला ने उसकी ये बात भी मान ली और प्यारे लोगों, उसने हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के घरों को तबाह बर्बाद कर दिया, जिसमें उनके बच्चे भी थे। वो सब के सब खत्म हो गए। फिर वो आप अलैहिस्सलाम के पास हाजिर हुआ और कहा कि देखो, अल्लाह ताला ने तुम्हारी ये चीज भी तबाह कर दी है। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम उस पर भी परेशान नहीं हुए। उन्होंने कहा, अगर अल्लाह ताला ने मुझे औलाद से नवाजा था तो ये उसकी थी, उसने वापस ले ली, मुझे कोई गम नहीं। चुनांचे शैतान दोबारा से अल्लाह ताला की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज की कि अल्लाह, मुझे हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के जिस्म पर इख्तियार दो ताकि मैं उससे नुकसान पहुंचा सकूं। अल्लाह ताला ने कहा कि जिस्म तो तुम्हें मैं दे दूंगा, लेकिन उसका दिल और उसका दिमाग नहीं। तो अल्लाह ताला ने शैतान को जिस्म पर इख्तियार दे दिया। जब हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम नमाज अदा कर रहे थे तो शैतान ने एक ऐसी फूंक मारी कि हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के जिस्म में यकदम से गर्मी पैदा होनी शुरू हुई और उनका जिस्म रेड पड़ गया, सुर्ख हो गया। जब जिस्म सुर्ख होकर जलना शुरू हुआ तो उस पर छाले पड़ना शुरू हो गए, जो आबले जिसे कहते हैं, छाले, पानी से भरे हुए छाले। और वो जब छाले फटने शुरू हुए तो उनके जिस्म पे जख्म बनना शुरू हो गए। प्यारे लोगों, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की पूरी जिल्द जो है ना जिस्म की, वो झुलस गई और उस पर छाले पड़ गए, जख्म हो गए बहुत ज्यादा। प्यारे लोगों, उनकी सिर्फ एक बीवी जिंदा थी जो उनका साथ दे रही थी।
جو ان کا خیال رکھ رہی تھی. مال و دولت تو ان کا پہلے سے ختم ہو چکا تھا. اب اللہ تعالیٰ کی آزمائش کی وجہ سے ان کا جسم بھی ان کا ساتھ نہیں دے رہا تھا. ان کی اسکن گل سڑ گئی تھی. جب بہت سارے دن گزر گئے ان کی جسم کی اسکن کو جلے ہوئے تو اس میں سے اسمیل آنا شروع ہو گئی. جب ان کے زخموں پہ اسمیل آنا شروع ہوئی تو لوگوں نے ان کے گھر کے قریب آنا جانا بھی بند کر دیا. پھر جب زیادہ اسمیل پھیلی تو لوگوں نے کہا کہ یہ تو یہاں پہ جراثیم پھیلیں گے، بیماری پھیلے گی. انہوں نے ان کو شہر سے باہر نکال دیا. پیارے لوگوں، حضرت ایوب علیہ السلام پھر بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے اور شکر ادا کرتے تھے. ان کی بیوی نے ان کو اٹھایا اور وہ شہر سے باہر لے گئی. وہاں پر ان کو ایک درخت کے پاس لٹا دیا اور ان کی دیکھ بھال کرتی. خود وہ گاؤں میں جاتی ہیں اور لوگوں کے گھروں میں کام کرتی. جب شام کو جو بھی کھانا وانا ان کو ملتا وہ آ کے ان کو کھلاتی اور ان کا خیال رکھتی. دن گزرتے رہے، بہت سارے دن گزر گئے، لیکن حضرت ایوب علیہ السلام کو شفا نہ ہوئی. یہاں تک سنا ہے کہ آپ علیہ السلام کے جسم میں کیڑے پڑ گئے تھے. جو زخم تھے، ظاہری بات ہے جب زخم جلدی ٹھیک نہیں ہوتا تو کیڑے پڑ جاتے ہیں. وہ کیڑے پڑ گئے تو جب کوئی کیڑا نیچے گرتا تو آپ ایوب علیہ السلام اسے اٹھا کے دوبارہ اپنے جسم پر رکھ لیتے تھے کہ یہ اللہ کے حکم سے ہیں تو میں اسے نیچے کیوں گرنے دوں. پیارے لوگوں، ان کی بیوی نے ان سے کہا کہ اللہ کے نبی، اللہ سے دعا کرے اللہ تعالیٰ آپ کو صحت عطا فرمائے. پیارے لوگوں، حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا جب ہم اتنے سالوں سے عیش و آرام کی زندگی بسر کر رہے تھے تو اب اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم پر آزمائش آئی ہے تو ہم اس کو کیوں برداشت نہ کریں. اس کا جب دل چاہے گا وہ مجھے ٹھیک کر دے گا. پیارے لوگوں، اسی طرح سلسلہ چلتا رہا. دوست احباب بھی ساتھ چھوڑ گئے. آپ علیہ السلام کے 2 بھائی تھے جو کبھی کبھی ان سے ملنے کے لیے آ جاتے تھے، لیکن فاصلے پر کھڑے ہو کر بات کرتے تھے کہ قریب جانے سے کہیں ان کو بیماری کا اثر نہ ہو. اور وہ آپس میں باتیں کرتے تھے کہ دیکھو اس سے کوئی نہ کوئی تو گناہ ہوا ہوگا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی آزمائش میں ڈالا ہے اور یہ آزمائش اس کی ختم ہی نہیں ہو رہی ہے. آپ جب یہ سنتے ہیں تو ان کو دکھ لگتا ہے اس بات کا، لیکن آپ علیہ السلام کا صبر تو بہت ہی مشہور ہے. انہوں نے پھر بھی اس بات پر صبر کیا. پیارے لوگوں، حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی گاؤں میں جاتی، لوگوں کو گھروں میں کام کرتی اور جب واپس آتی کھانا ان کو کھلاتی اور ان کو واش روم وغیرہ کرواتی. پھر لوگوں نے آہستہ آہستہ ان کو گھروں میں داخلہ بھی بند کر دیا کہ یہ حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس سے آتی ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے ساتھ جراثیم آتے ہوں جو ہمارے گھروں میں ہمارے بچوں کو نقصان پہنچائیں. انہوں نے ان سے کام کروانا بند کر دیا. اب ان کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا. ایک دن جب ان کو کوئی کام نہیں ملا تو کھانے کا کوئی انتظام نہیں ہوا تو انہوں نے بالوں کی اپنی ایک لٹ جو ہے نا وہ ایک امیر زادی کو فروخت کر دی، بیچ دی. وہ کیونکہ چادر خود پہ لپیٹے رکھتی تھی، ظاہر ہے ایک نبی کی بیوی تھی. تو جب وہ واپس کھانا لے کر آئی تو حضرت ایوب علیہ السلام نے پوچھا کہ کھانا کہاں سے لے کے آئی جب کہ تم سے تو لوگ اب کام ہی نہیں کرواتے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ مجھے کھانا مل گیا تو یہ میں کام کر کے آئی ہوں تو یہ کھانا آپ کے لیے لے کر آئی. ان کو جھوٹ بولنا پڑا، انہوں نے کھانا کھلا دیا. جب دوسرے دن بھی ان کو کام نہیں ملا انہوں نے بالوں کی دوسری لٹ بھی بیچ دی. اسی طرح جب وہ لے کر کھانا واپس آئیں حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا کہ آج میں کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک تم مجھے یہ نہیں بتاؤ گے کہ تم کہاں سے لے کر آئی ہو. تو پیارے بچے جب انہوں نے چادر اتار کے دکھایا تو ان کو بہت دکھ لگا کہ یہ اس طرح سے. پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ان کو ٹھیک کر دے. پیارے لوگوں، ایک دن حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی جب واپس آ رہی تھی تو راستے میں شیطان انسانی روپ میں ان سے ملا اور کہا کہ حضرت ایوب علیہ السلام تو ابھی تک ٹھیک ہی نہیں ہو رہے، تو ان سے کہو اگر وہ میرے سے مدد مانگیں تو میں ان کو ٹھیک کر سکتا. پیارے لوگوں، حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی جب ان کے پاس پہنچی تو ان سے کہا کہ مجھے ایک آدمی راستے میں ملا تھا، اس نے مجھے کہا ہے کہ اگر ایوب علیہ السلام مجھ سے مدد مانگیں تو وہ ٹھیک ہو سکتے ہیں. حضرت ایوب علیہ السلام کو بات سن کے پتہ چل گیا کہ یقیناً وہ شیطان تھا. انہوں نے کہا تم آج پھر شیطان کے بہکاوے میں آ گئی ہو نا. اگر میں ٹھیک ہوتا تو میں 100 کوڑے مارتا تمہیں کہ تم شیطان کے بہکاوے میں آئی. پیارے لوگوں، حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اپنی صحت کی دعا مانگی تھی. وہ دعا رد تو نہیں ہو سکتی تھی. اللہ تعالیٰ نے وہ دعا قبول کر لی. جب ان کی بیوی گاؤں گئی ہوئی تھی کام کاج کے لیے، کھانا وغیرہ لینے کے لیے،
اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنے پاؤں زمین پر مارو. جب انہوں نے پاؤں زمین پر مارے تو وہاں پر پانی کا ایک تالاب سا بن گیا. آپ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اس میں نہاؤ. آپ علیہ السلام اس میں جب نہائے تو ان کی ساری بیماری ختم ہو گئی اور وہ بالکل صحت مند، خوبصورت، پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت جوان ہوئے. پھر جب وہ 40 قدم اور چلے پھر حکم ہوا کہ زمین پر پاؤں مارو. انہوں نے دوبارہ زمین پر پاؤں مارا. وہاں بھی ایک چشمہ نمودار ہوا. آپ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اس پانی کو پیو. جب انہوں نے پانی پیا تو ان کی اندرونی بیماریاں بھی ساری ختم ہوئی. وہ بالکل ٹھیک ہو چکے تھے. جب وہ واپس اسی جگہ پر آئے اور درخت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے. جب حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی شام کو واپس آئی، انہوں نے دیکھا کہ وہاں ان کا تو میاں نہیں ہے. ان کا تو شوہر جو چلنے پھرنے کے قابل نہیں تھا، ان کی سکین جل چکی تھی، ختم ہو چکی تھی، صرف ہڈیاں سلامت تھی. لیکن وہاں پر تو وہ نہیں ہے اور وہاں پر ایک خوبصورت جوان بیٹھا ہوا ہے. وہ پردے میں تھی. انہوں نے پوچھا کہ اے نوجوان، کیا تم نے اللہ کے نبی کو دیکھا ہے جو یہاں پر بیماری کی حالت میں لیٹے ہوئے تھے؟ تو وہ مسکرایا. انہوں نے کہا کہ میری طرف دیکھو، میں وہی ہوں. اور جب انہوں نے دیکھا تو حضرت ایوب علیہ السلام پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت اور جوان تھے. وہ بہت خوش ہیں اور انہوں نے اللہ کا بہت شکر ادا کیا. پیارے لوگ، حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس 2 کھیت تھے، ایک گندم کا اور ایک جو کا. کہا جاتا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی جو دونوں کھیت تھے، اللہ تعالیٰ نے گندم کے کھیت کو سونے کے کھیت میں بدل دیا اور جو کے کھیت کو چاندی کے کھیت میں بدل دیا. اللہ تعالیٰ نے ان کی جائیداد ان کو دوبارہ سے واپس کرنی شروع کر دی. انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے میری اولاد بھی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ سے اولاد عطا کی. پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی. پیارے لوگوں، حضرت ایوب علیہ السلام جو بھی بات کرتے تھے وہ اپنی بات کو پورا کرتے تھے. پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ، میں نے بیماری کی حالت میں کہا تھا کہ اگر میں ٹھیک ہوتا تو میں 100 کوڑے مارتا اپنی بیوی کو. پیارے لوگوں، حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی بہت اچھی تھی، جنہوں نے اتنی شدید بیماری کے وقت بھی ان کا ساتھ نہیں چھوڑا تھا. وہ ایک بہت نیک خاتون تھی. اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ 100 کوڑے تو نہیں لیکن 100 تنکوں والا جھاڑو مار کر اپنی اس بات کو پورا کر دیا. چنانچہ انہوں نے ایسے ہی کیا. پیارے لوگوں، کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام پر ٹڈیوں کی بارش کی، اور وہ سونے کی ٹڈیاں تھیں. سونے کی ٹڈیوں کی بارش کی، اور آپ ایوب علیہ السلام ان دونوں ہاتھوں سے وہ سمیٹ رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ ایوب، اتنا زیادہ سمیٹ رہے ہو؟ تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ، اگر آپ کی طرف سے یہ بارش ہے تو میں یہ سمیٹوں گا ہی. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھی تو انہوں نے دونوں ہاتھوں سے سمیٹی، اور اللہ تعالیٰ نے دوبارہ سے ان کو اتنا ہی مالدار بنا دیا اور پہلے سے زیادہ خوبصورت اور جوان کر دیا. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے انعام تھا. اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد بھی عطا کی. پیارے لوگوں، حضرت ایوب علیہ السلام پر اتنی آزمائشیں آئیں، انہوں نے صبر کا ساتھ نہیں چھوڑا. پیارے لوگوں، حضرت ایوب علیہ السلام پر بہت بڑی آزمائش آئی تھی جو کئی سالوں پر محیط تھی. اتنی بیماری انہوں نے کاٹی تھی، اس کے باوجود ان کا ایمان نہیں ڈگمگایا تھا. وہ اپنے ایمان پر اسی طرح سے قائم تھے. اللہ تعالیٰ نے دوبارہ سے ان کو ہر چیز عطا کی، اولاد بھی عطا کی، جائیداد بھی عطا کی، ہر چیز اللہ تعالیٰ نے ان کو دے دی. یہ ان کے صبر کا انعام تھا. آج کی سٹوری ختم ہوئی. امید ہے آپ کو یہ سٹوری پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو یہ سٹوری پسند آئی ہو تو پلیز میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.